Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Minds Matter. I'm your host Sana Javed, and today we are here again with the well-known consultant psychiatrist Dr. Mia Iftikhar Hussain. Welcome, sir. Thank you, Sana. Today the topic of our discussion is hysteria, which is quite a misunderstood concept in our society. Dr. Saab, before going any further, can you explain what exactly is hysteria? What is the history or origin of this term? सना बीबी, इस तरह है कि इंसानी तारीख़ में हर दौर में हर बीमारी के बारे में मुआशरा या जो उस पर काम करने वाले साइंसदान होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, और वो उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी नॉलेज उस दौर के समाजी मुआशी तरक्की मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो उस पे मुनसर है कि उनको कितना इल्म हासिल होता है और किस बेस पे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हिस्टीरिया का जो कंसेप्ट है वो सदियों से पहले था, और ये फीमेल औरतों का मर्ज़ समझा जाता था, और वो उससे रिलेटेड था कि फीमेल के यूट्रस या बच्चेदाना जो है वो मतलब मूविंग करता है, बॉडी में हरकत करता है और मुख्तलिफ आर्गन्स को वो मतलब यानी तकलीफ़ पहुंचाता है, और इस वजह से ये मतलब ये दौरे पड़ते हैं। इस पे काफ़ी अरसा ये कंसेप्ट रहा है। फर्स्ट टाइम 1880 में न्यूरोलॉजिस्ट फ्रांस में मार्टिन जीन चारकोट अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि नहीं, इसका ताल्लुक़ कोई अंदरूनी जिस्म के इंजरी से है जिससे ये मतलब ये दौरे पड़ जाते हैं। उन स्टूडेंट्स में सिगमंड फ्राइड भी था, और ब्रूरर एक और भी स्टूडेंट था। सिगमंड फ्राइड जो साइकोएनालिटिक थेरेपी का फाउंडर है, उन्होंने इस पे काम किया और 1915 और काम करते रहे, और ये फिर उन्होंने ये डेवलप किया, इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं, ये अंदरूनी मतलब है कि वो उससे इंजरी से ताल्लुक़ नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रामा हो जाता है, और साइकोलॉजिकल ट्रामा जो है वो मतलब है उसकी वजह से ये दौरे पड़ते हैं। तो फिर जो DSM जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की जो क्लासिफिकेशन, उन्होंने 1980 में इसको ऑब्सोलीट कर लिया हिस्टीरिया के वर्ड को, और उसको नाम दिया गया कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो उसको अब कन्वर्जन डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर मतलब है जब मेंटल जो मोटर सिम्टम के साथ, और डिसोसिएटिव जो साइकोलॉजिकल सिम्टम के साथ नमूदार होते हैं। मोटर सिम्टम के साथ जब वो मतलब वो उस पे दौरे पड़ते हैं या पैरालिसिस होती है, ठीक है, और मतलब या सेंसरी सिम्टम ब्लाइंडनेस हो जाती है, नज़र चली जाती है, वो या सुन नहीं सकता वक्ती तौर पे, और डिसोसिएटिव जिसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिसमें वो बिल्कुल उसका हाफिज़ा चला जाता है मरीज़ का, और वो किसी को पहचाने से इनकार कर लेता है। तो ये मतलब अब आजकल इसकी डायग्नोसिस इस तरह हम करते हैं। ऑलराइट सर। सर, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन पर जो दौरे पड़ते हैं सर, जिसको पश्तो में कहा जाता है कि गोटे पे राजी, सर जैसा कि आपने भी बताया थ्रू आउट हिस्ट्री इसको एक सेक्स सेलेक्टिव डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता था। सर, क्या हिस्टीरिया मर्दों में भी हो सकता है? बिल्कुल, ये अब सेक्स से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों मर्दों में भी हो सकता है और ख़वातीन में भी हो सकता है। तो अब वो सेक्स सेलेक्टेड नहीं है जी। सर, हमारी सोसाइटी में ये जो दूसरा अकीदा है कि हिस्टीरिया का ताल्लुक़ जिनों से है, सर क्या इसका ताल्लुक़ वाकई जिनों से है, या सर इसका कोई और मैकेनिज़्म है, कोई और कॉजेज़ है इसकी? जी हाँ, ये बात मतलब अब हमारे कल्चर में जो रिवाज है
کہ ان پہ جنوں کے دورے پڑ گئے ہیں یا کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، نہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ جس طرح بدنی بیماریاں ہوتی ہے اس طرح ذہنی دماغی امراض بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ایک تو فرائڈ کا کنسیپٹ تھا کہ ایڈ جو اس کی گریٹیفیکیشن پرنسپل پہ کام کرتی ہے، اور وہ اپنے جو انسٹنکٹس ہیں، جبلت ہیں، وہ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے پش کرتا ہے ایگو کو اور سپر ایگو کو، اور ایگو سپر ایگو کو اس کو سپریس کرتا ہے، اور اس کنفلکٹ سے ایک انگزائٹی بنتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اور جو سائیکالوجسٹ تھیوریٹیشن آئے کہ انہوں نے کہا صرف انٹرنل سے نہیں، ایکسٹرنل سٹریسر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی ایکسپلینیشن کہ جب کوئی بندہ کسی مشکل کا سامنا اس کو کرنا پڑے اور جس کو نہ وہ حل کر سکے نہ اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے، فرار پا سکتا ہے، تو اس کو ایک انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ سیویئر انگزائٹی ہوتی ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی۔ مثلا میں عام مثال ہے کہ بہو اور ساس، سپوز ساس بڑی ہوسٹائل ہے، برا بلا کہتی، ہر وقت بے عزت کرتی ہے، تانے دیتی ہے، یا شوہر ہے، یا مطلب ہے کہ اور سچویشن میں اسٹوڈنٹس ہے، پنشمنٹ اس کو ملتی ہے، یا اس پہ ورک بوجھ بہت زیادہ ہے، وہ اور باپ اس کو چھوڑتا نہیں، اس کو پش کرتا ہے کہ نہیں تمہیں کرنا ہے، تو وہ اتنا انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی۔ تو وہ انگزائٹی لاشعوری طور پہ بدنی علامات میں رونما ہوتی ہے، یعنی the anxiety, the psychic energy gets converted into physical manifestation، بدنی علامات میں، اور اس میں مطلب ہے اس پہ وہ پھر دورے پڑتے ہیں عموماً اس طرح، مطلب ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے، یا اس کی مطلب ہے وہ کانپتا ہے یا رولنگ کرتا ہے، یا ڈیفنس ہو جاتی ہے یا بلائنڈنس ہو جاتی ہے۔ تو وہ مطلب ہے اس سے کے سلسلے میں پھر دو گینز ہوتے ہیں۔ ایک پرائمری گین ہوتا ہے جو وہ انگزائٹی جو انٹالریبل تھی، جو وہ جب بدنی علامات میں نمودار ہوتی ہے تو وہ مریض، وہ بندہ اس انگزائٹی سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ دوسرا سیکنڈری گین ہوتا ہے، وہی ساس جو برا بھلا کہتی تھی، ہر وقت بددعائیں دیتی تھی، تانا دیتی تھی، وہی ساس پھر بہو کے سرہانے بیٹھ جاتی ہے، اس کا سر دباتی ہے، اس کو فروٹ دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو مطلب ہے وہ اس کا جو اس سے چھٹکارا پا جاتی ہے وہ، اور اس کو ایگزمپشن ملتی ہے کام سے اور ایکسٹرا کیئر ملتی ہے۔ تو مطلب یہ سیکنڈری گین ہے۔ تو یہ چیز لاشعور طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ بار بار ہوتا ہے اور بار بار اس کو توجہ ملتی ہے تو یہ اس کے دورے پھر ری انفورسمنٹ ان کو ملتی ہے، یعنی دورے اس پہ پختہ ہوتے جاتے ہیں، اور پھر مکسچر ہوتی ہے شعور لاشعور کی، اور یہ دورے مطلب دوام پکڑتے ہیں۔ سر ہماری سوسائٹی میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹیریا، کنورژن ڈس آرڈر، سر اس کا تعلق جنوں سے ہے۔ سر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکر کر رہی ہے، میلیگرنگ۔ سر what is the difference between conversion disorder and malingering؟ کنورژن ڈس آرڈر یا ڈسوسیٹو ڈس آرڈر یہ انکانشیس فینامنا ہے، وہ ایک کنفلکٹ ہوتی ہے، اور وہ لاشعوری طور پہ مینیفیسٹ، جس طرح میں نے بتایا تھا، وہ مینیفیسٹ ہوتی ہے فزیکل سمپٹم میں، مریض کو پتہ نہیں ہوتا۔ ملنگرنگ میں جب کوئی بندہ جان بوجھ کر علامات پروڈیوس کرے، مثلا ایک لڑکا ہے، اس نے تیاری نہیں کی اسٹوڈنٹ، اور وہ مطلب ہے اس کو جانا ہے، اس کو ٹیسٹ دینا ہے، یا ٹیچر
پوچھے گا اور اس کو ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی، تو وہ صبح کی وہ میرے پیٹ میں درد ہے وہ مجھے، تو یہ اس میلیگننٹ کہتے ہیں۔ جب ایکسٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل انسینٹیو ہو اور وہ سمٹم ڈیولپ کرے تو اس کو ہم میلیگننٹ کہتے ہیں۔ مثلا انشورنس ہے گاڑی کی، بندے کی، اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اس انشورنس سے اس کو مطلب انسینٹیو ملتا ہے، تو وہ جان بوجھ کر سمٹم ڈیولپ کرتا ہے کہ چکر آ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، غنودگی آ رہی ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے نظر بلر ہو گئی ہے، تو وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر، جس طرح میں نے بتایا کہ ایکسٹرنل تھریٹ ہو پنشمنٹ کا یا ایکسٹرنل انسینٹیو ہو، تو اس کو میلیگننٹ کہتے ہیں۔ سر جن عورتوں پر کنورژن ڈس آرڈر کے دورے پڑتے ہیں، سر انہیں پیروں فقیروں ملاؤں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، ان پر دم درود کیے جاتے ہیں، سر لوہے کے سلاخوں سے ان کو داغا جاتا ہے، سر ان کے نوسٹرلز میں بتیاں جلائی جاتی ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ کتنے جن ہیں۔ تو سر آپ کا اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ اینڈ سر ایز اے سائیکیٹرسٹ ہاؤ ڈو یو مینیج کنورژن ڈس آرڈر؟ یہ ہمارے کلچر میں یہ توہمات کئی صدیوں سے آتے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اب جنوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو آہستہ آہستہ نالج بڑھتی رہی ہے برین کے بارے میں، مائنڈ کے بارے میں، تو اس نتیجے پہ ہم پہنچیں کہ اس کے اپنے سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک کازز ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اکثر لے جاتے ہیں اور وہ کر بھی دیتے ہیں دم درود، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جس طرح وہ مطلب جو وہ لکڑیاں دے دیتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں اور داغ دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، تو وہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی جی ہاں جن ہیں، ہم 3 ہیں، ہم 4 ہیں، 2 مسلمان ہیں، 2 ہندو ہیں، تو وہ مریض بیچارہ اس سے نجات پانے کے لیے بھی کہتا ہے کہ ہاں ہے اور تم اس سے نکلو، تو اچھا ہم اس کو چھوڑیں گے، تو وہ اس طرح ہے۔ لیکن ابھی میں کہتا ہوں کہ بعض اس طرح ہیں کہ دم درود والے ہیں اور وہ مجھے باقاعدہ بھیج دیتے ہیں، ان مریض کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ جن کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ذہنی بیماری ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائیں۔ تو بعض ایسے بھی ہیں جو بیچتے بھی ہیں، لیکن ایک کلچر کا حصہ آتا رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں لوگوں کی جو آگاہی ہے اتنی نہیں ہے۔ وہ پیروں مریدوں سے، وہ پیروں سے، زیارتوں سے، ملاؤں سے ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اب مطلب اس کی عوام میں، لوگوں میں آگاہی کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تقریباً روزانہ 3 کیسز 4 کیسز تو آ جاتے ہیں کنورژن ڈس آرڈر کے، وہ لڑکے بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ عموماً ایڈولسنس میں آتی ہے، مطلب 18 25 30 سال تک، مطلب 40-50 سال میں بہت کم آتے ہیں، کیونکہ 40-50 سال تک انسان اتنے تجربوں سے گزر جاتا ہے اور اس مشکلات کا سامنا کر لیتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ کس طرح مشکلات سے نمٹنا ہے اور اس کو نبھانا ہے۔ اگر 40-50 سال میں اس طرح آ جائے تو ہم پھر پہلے سوچتے ہیں کہ وہ آرگینک کاز تو نہیں ہے، کوئی ذہنی دماغی کوئی آرگینک بیماری تو نہیں ہے میڈیکل، یا ٹیومر وغیرہ یا کوئی اور اس طرح بیماری۔ اور لیکن یہ جو ڈلسنس میں آتے ہیں تو مریض جو دورے پڑتے ہیں تو اسے 4-5 بندے مطلب فیملی والے اٹھا کے آتے ہیں، وہ اس سے زیادہ پینکی ہوتے ہیں اس میں کہ یہ تو مر رہی ہے، اور کبھی ہاتھ ملتے ہیں، کبھی سینہ ملتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو وہ پیشنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑی پینکی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اس مریض کو مطلب ہے کہ داخل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا علاج گولیوں سے نہیں، اس کا مسئلہ وہ سائیکولوجیکل کنفلکٹ ہے، تو پھر ہمیں اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کو داخل کرنا پڑے گا اور اس کے علاج کے لیے ہمیں مطلب اس کو سمجھنا پڑے گا اور پھر اس کی علاج کرنا پڑے گا۔ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر
ہم جو کس طرح کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں، پہلے تو جو اٹینڈنٹس ہے اس کو کونسل کرتے ہیں کہ زیادہ بندے اس کے پاس نہ ہو، 1-2 رشتہ دار ہوں، پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور یہ دورے ہوں تو اس کو نہ کہ ہاتھ ملیں، پاؤں ملیں، سینہ ملیں، یہ چیزیں نہ کریں۔ جتنا آپ ہاتھ پاؤں سینہ ملیں گے یہ چیز دورے اس پہ پختہ ہوتے رہیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کا پورا مطلب علاج کریں گے۔ تو پہلے ان کو ذرا تسلی دیتے ہیں، ذرا کونسل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مریض سے زیادہ ہمیں مشکل ہوتی ہے اٹینڈنٹس کی، کیونکہ وہ اتنا پن کے ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑتے نہیں کہ یہ تو مر رہا ہے، میں کس طرح اس کو، یہ تو گر رہی ہے، خود کو مار رہی ہے، میں ہم کس طرح اس کو چھوڑیں۔ تو ہمیں اس پہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے اور وہ ری انفورسمنٹ نہ کرے، اس کے بیہیویئر کو، اس کے دوروں کو ری انفورسمنٹ نہ کرے۔ پھر ہم اس کو ایک ہیلیپیراڈول کی یا ڈائزیپام کی انجیکشن دیتے ہیں ڈائلیوٹ کر کے پیشنٹ کو، ذرا کہ یہ ذرا سیڈیٹ ہو جائے اور اس کے فٹس ذرا کنٹرول ہو جائے۔ جب فٹس کنٹرول ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے۔ ہمارے پاس مطلب اپنے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فرسٹ جو فیز میں ہے اس میں ہمیں پیشنٹ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے، مریض کو، اور اس سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو وہاں ہم اس کو ایکسپلوریشن کرتے ہیں، ڈائریکٹلی تو بتاتے نہیں، ہمارے یہاں پہ تو انہیبیشن ہے کہ کوئی مشکل ہے کہ یہ وہ بتا دے ہمیں۔ جس طرح سے میں اپنے سائیکالوجسٹ کو کہتا ہوں، جس طرح مچھلی سمندر میں تیرتی ہے نا، تو تمہیں اس طرح مطلب ایکسپلور کرنا ہے، چیزیں پوچھنی ہے، پھر خود کو ایک پوائنٹ پہ مطلب ایک ڈیسیجن پہ پہنچنا ہے کہ یہ فیکٹرز ہیں۔ تو پھر مریض سے ایکسپلوریشن کرتے ہیں، اس کی ایجوکیشن کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، بھائی بہنوں کے بارے میں، فیملی جو ڈائنامکس ہے، میریڈ ہے وہ ان لاز کے بارے میں، ہسبینڈ کے بارے میں، اور پھر اس کو ایکسپلوریشن کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہاں مشکل ہے، یا کوئی پریسیپیٹیٹنگ، کیا کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی چیز طرح واقع ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی ذہانت کا بھی اندازہ لگاتے ہیں، اس مریض کی، اس کی شخصیت کا بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ مطلب اس کی انٹیلیجنس، ذہانت کس لیول کی ہے، یہ پرانا اگر کوئی مشکل تھا یہ کس طرح اس کو کوپ کرتی رہی، اسے نبھاتے رہی چیزوں کو۔ پھر فیملی والوں سے بھی پوچھتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو دونوں اطراف سے یعنی ہولسٹک ہم ایک انالیسس کرتے ہیں، ایکسپلوریشن کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ میں کیا مسئلہ ہے، پیرنٹس جو ہے یا ان لاز میں کیا مسئلہ ہے، جو اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کی کوپنگ میکینزم کیسی ہے، کہاں مسئلہ ہے۔ پھر ہمیں اس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کی سائیکو تھراپی کرنی پڑتی ہے۔ اب میں سادہ مثال ان کو دیتا ہوں مریض کو، جب ہم پہنچ جاتے ہیں نتیجے پہ کہ سپوز میں اپنے گھر گاڑی چلا رہا ہوں اور گاڑی ایک دم خراب ہو جائے اور میں خفا ہو جاؤں، غصہ ہو جاؤں کہ کیوں خراب ہو گئی، اور میں اسے مکے گونسے لگانا شروع کروں، ٹکر لگانا شروع کروں لاتے، کیا وہ ٹکروں سے، گونسوں سے موٹر ٹھیک ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا مستری میکینک لے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی وہ فالٹ کو پہنچ سکتا ہوں کہ اس میں کیا فالٹ ہے اس گاڑی میں، تو میں خود ٹھیک کروں گا، اگر نہ ہو تو میکینک کو بلاؤں گا یا ورکشاپ لے جاؤں گا۔ تو اس طرح زندگی میں بھی مسائل آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ آپ پہ اس طرح سوار ہو جائے، آپ کے دماغ پہ اور آپ کے کنٹرول سے نکل جائے اور آپ اس دوروں میں شکل میں نظر آئے، یہ نمودار ہو جائے، تو کیا اس سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے؟ بلکہ اس سے آپ کے مسائل نہیں بڑھیں گے۔ ایک تو آپ پہ سٹیمپ لگے گی کہ یہ مطلب ہے کہ اس پہ جن ہے، یہ دماغی بیمار ہے، یہ مکر کر رہی ہے، ایک سارا گھر ڈسٹرب ہوگا، ٹائم زیادہ ضائع ہوگا، تماشا بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی مطلب زیارتوں کی
پاس لے جائیں گے، کبھی ملاؤں کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی سی ٹی اسکین، کبھی MRI، ہزاروں روپے لگیں گے، خرچ ہوں گے، ضائع ہوں گے، جو آپ کے گھر پہ لگ سکتے ہیں، آپ کے ایجوکیشن پہ لگ سکتے ہیں. تو ایک تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اس پہ سوچیں کہ یعنی یہ اس کا حل نہیں ہے. پھر آہستہ اس کا دوسرے سیشن میں کہ یہ آپ کی یہ مشکلات ہیں، ایک تو یہ تھا. دوسرا کیا کیا آپشن ہے، کیا کیا حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو اس پرٹیکولر جو پرابلم ہے اس کی سلوشن کی طرف جاتے ہیں کہ کیا کیا حل ہو سکتا ہے. اگر خود سامنے آئے ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ایک آپشن یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے، تیسرا یہ ہے، کیا پاسبل آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس آپشن پہ پھر ہم اس کو یعنی تاکہ وہ خود پہنچے کہ ہاں یہ آپشن ہے. پھر اس سے پھر بات کرتے ہیں. جب وہ ذرا دوروں سے نکل آتی ہے تو اٹینڈنس کو بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم آگے اس کو مطلب ہے ہاتھ پاؤں نہیں ملتے، ذرا دور ہیں تو یہ ذرا نکل آ رہی ہے، تو ان کو بھی تسلی ہو جاتی ہے. پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا پرابلمس ہیں، یعنی اس کو سمجھاتے ہیں کہ ایک جس طرح بدنی بیماریاں اس طرح ذہنی ایک وجہ ذہن کے اندر ہوتی ہے دماغ کے، کہ خدا نخواستہ رسولی ہو، رٹ پٹ جائے دماغ کا، یا رٹ بند ہو جائے، یا مطلب ایپیلیپسی مرگی کے چپے ہوں، وہ جب بجلی زیادہ پیدا ہوتی ہے ڈسچارجز، یا دماغ میں دوائیوں میں جو دوائیاں ہیں کیمیکل نیو ٹرانسمیٹر اس میں چینجز آ جاتی ہیں جو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے یا پاگل پن کی طرف. ایک یہ کہ نہ بدن میں فرق ہوتا ہے کوئی مسئلہ، نہ دماغ کے اندر، لیکن ایک مشکل ہوتی ہے جس سے وہ نہ چھٹکارا پا سکتی نہ وہ اس کو حل کر سکتی ہے. تو وہ طرح اس کو سمجھاتے ہیں، یعنی پوچھتے ہیں. پھر پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا کیا ہو سکتا ہے. اگر وہ خود آ جائیں گی جی ہمارا رب یہ اس طرح ہے، یا یہ مشکل ہے، یا یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، تو پھر اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایک طریقہ تو آپ یہ طریقہ تھا، تو آپ کا جو ہاسٹیلیٹی تھی یا جو پنشمنٹ تھی، یا دوسرا اس کا کیا آپشن تھا اس کو کریکشن کرنے کا، یا کس طرح مطلب ہونا چاہیے، وہ اس کیس کے مطابق کیس ٹو کیس ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں بڑا ہم احتیاط کرتے ہیں. مطلب ہے جب اس طرح بات ہوتی پیشنٹ کی وہ کنفیڈینشیل رکھتے ہیں، اس طرح بات نہیں کرتے ہیں کہ ان لاز یا وہ افینڈ فیل کرے کہ جی ہمارے خلاف انہوں نے کمپلینٹ کی یا شکایت کی، یا پیرنٹس ہو یا ان لاز، تو پیشنٹ کو ہم نہیں کہتے. مطلب ہے وہ ہم ایک تو یہ کہ کنفیڈینشیلی رکھتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ فیسیلیٹیشن ہو، اور ہم باعث نہیں ہوتے. سائیکائٹرسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، سائیکو تھراپسٹ کو باعث نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا سپوز ایک میریڈ خاتون ہے، اس کے پیرنٹس بھی ہیں اور اس کے ان لاز بھی ہیں، وہ فیل نہ کریں کہ پیرنٹس کہ یہ ان لاز کی طرف کوئی فیور کر رہا ہے، یا ان لاز فیور یہ نہ سوچیں کہ ڈاکٹر ان کی کوئی سائیڈ لے رہا ہے. تو ہمیں بڑا احتیاطاً گارڈڈ ہونا ہے، اور ہمیں یہ کنسرن شو کرنی ہے کہ ہم آپ کی سب خوشی مطلب ہمارے مد نظر ہے. تو بڑا احتیاط سے، بڑے آرٹ سے، بڑے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہم باعث نہیں کرتے تعصب کی، ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم ڈائریکشن میں نہیں کرتے کہ تم اس طرح مت کرو یا تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نہیں، ہم نصیحت نہیں کرتے. ہم اس کی ڈائنامکس کو اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بیہیویئر کیوں ہے، اس کے کیا ڈائنامکس ہیں، اس کے کیا اس طرح ریپرکشنز ہیں، اس کے سلوشن کیا ہو سکتے ہیں، آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، تاکہ خود وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے. تو پھر وہ مطلب یہاں سے جو جاتے ہیں تو عموماً میکسیمم ہم 4-5 دن اس کو داخل کرتے ہیں، اور اس میں وہ نکل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور اس طرح مختلف مطلب چیزیں اس طرح ہے کہ سائیکوجینک وامٹنگ بھی آتی ہے کہ وہ سارے گیسٹرنٹائٹس
کہ جو گیسٹروانٹالوجسٹ سے اور سارے فزیشین سے 6 مہینے 1 سال علاج کرتے ہیں اور ان کی وامٹنگ کنٹرول نہیں ہوتی. مسئلہ ان کا سائیکولوجیکل سائیکوجینک ہوتی ہے. وہ آتے ہیں اور ہم 4-5 دن میں ان کو مطلب اس سے نکل آتے ہیں. تو مطلب ہزاروں کیسز اس طرح آئے ہیں اور اس طرح چلے گئے. جی. This shows us that conversion disorder called hysteria can be well managed through supportive psychotherapy. Dr. Saab, in the end, what message would you like to give us to our audience? سنا میں یہ کہنا چاہوں گا آڈینس سے کہ کنورژن ڈس آرڈر کا، ان دوروں کا، چپوں کا جنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا مطلب تعویذوں سے اور جادوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس کا تعلق ایک کنفلکٹ سے ہے، جہاں تضاد ہو جاتی ہے، جہاں مشکل ہو جاتی ہے، جہاں سٹریسر ہو جاتی ہے، جہاں پہ مریض اس کو نبھا نہیں سکتا، اس سے نہ فرار حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں مطلب ہے کہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کو دوستانہ رکھنا چاہیے. فیملی میں ایک جمہوری انداز میں رویے دوستانہ ہونے چاہیے، ایک ہیلدی رویہ رکھنا چاہیے تاکہ یہ نوبت نہ پڑے ان دوروں کی. میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ دوروں پہ توجہ نہ دو، اٹینڈنس کو کہتا ہوں، فیملی کو، کہ دوروں پہ توجہ نہ دو. دوروں پہ توجہ زیادہ دو گے تو یہ دورے بڑھتے رہیں گے. دوروں پہ توجہ نہ دے، لیکن دورے جن فیکٹر، جن وجہ سے آتے ہیں، ان کو، جن مشکل سے آتے ہیں، جو پرابلم سے آتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ مشکلات دور کریں، یا اس مریض کو جو اس سے نبھانے کا طریقہ سمجھائے. اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو یہ چیزیں مطلب بہت حد تک قابو پا سکتی ہے. اور ایک میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گا کہ بچیوں کی ہونا جو میڈیکل ایج ہے وہ 18 ایئرز سے پہلے نہیں ہونا چاہیے لڑکیوں کی شادی. کچھ ان کی ایجوکیشن، مدرہوڈ، سارا ان کو کچھ سمجھانا چاہیے، کچھ شروع سے اس کی تربیت، طریقہ، کہ یہ مشکلات بعد میں ان کو نہ سامنا کرنا پڑے. بالکل سر. Thank you so much, Dr. Saab, for being with us. Thank you, Sanaj. This brings us to the end of our discussion. Stay tuned for another episode. Until then, Allah Hafiz.